मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज नए अहदनामे के तारुफ का हमारा तीसरा लेक्चर है और गुज़श्ता लेक्चर में हमने नए अहदनामे का यहूदी पस मंज़र देखा था और आज हम नए अहदनामे का यूनानी और रोमी पस मंज़र देखेंगे और मुमकिन है कि ये एक लेक्चर में दोनों देख सकें या फिर ये अलग-अलग देख सकें। तो गुज़श्ता लेक्चर में जो हमने यहूदी पस मंज़र देखा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह खुदा यहूदी लोगों के परागंदा होने की वजह से उनके डियास्पोरा जिसको बोलते हैं कि वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गए और चले गए, परागंदा हो गए। तो किस तरह खुदा वो यहूदी इबादत, यहूदी कलाम जो है उसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में मसीह की आमद और अंजीर की मनादी के लिए उनको तैयार करा था। यानी दुनिया के लोग यहूदी तर्ज़ इबादत से वाकिफ़ थे क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जब जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने इबादत खाने कायम किया। सो उन इबादत खानों में कलाम मुक़द्दस की तिलावत यानी पुराने अहदनामे की तिलावत, उसका बयान करना और उसके बाद जो है दुआ करना और ये सारी जो इबादत के अनासर हैं वो लोगों में आम थे, लोग जानते थे उनको। और खुदा इस तरह से आने वाले दौर में जो है वो मसीहियत के लिए एक राह हमवार कर रहा था, एक स्टेज हमवार कर रहा था। सो आज हम चलते हैं यूनानी पस मंज़र पर, यूनानी कौम और यूनानी पस मंज़र। पुराने अहदनामे की तारीख़ का बाब बुनियादी तौर पर इसराइल की शमाली बादशाहत जो है उसका असूरियों की असीरी के साथ बंद हो जाता है। ये इसराइल तारीख़ पुराने अहदनामे की तारीख़ का बाब जो है, जब यहूदी जो थे इसराइल के जो शमाली बादशाहत थी वो असूरियों की असीरी में चली गई तो उस वक्त पुराने अहदनामे का बाब बंद हो गया। जिसके बाद यहूदा की जो जनूबी बादशाहत थी वो भी बाबल की असीरी में चली गई, यानी शमाली भी और जनूबी भी। इस तरह और 5 और 6 सदियाँ कबल अज़ मसीह कुछ कैदी जो थे फ़ारस बादशाह के दौर हुकूमत में फ़लस्तीन में वापस आए। तो हम पुराने अहदनामे की तारीख़ के इख्तिताम और नए अहदनामे की तारीख़ के आगाज़ तक जैसा कि हम देख चुके हैं इनके दरमियान एक वसी वक्फ़ा है, यानी जिसको हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं। इस दौरान यानी 2 अहदों के दरमियान जिसको खामोशी के साल भी कहा जाता है, इस दौरान जो है बहुत कुछ हुआ। जिस तरह हमने देखा कि यहूदियों के साथ क्या हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। क्योंकि ये अहद जो है जिसको इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं, ये कदीम और अहद जदीद के दरमियान ऐसा वक्त है जो बाइबली नबूवत के बग़ैर की आवाज़ से महरूम था। हम देख चुके हैं कि लेकिन खुदा जो था वो खामोश नहीं था, खुदा जो था वो मुतहरक था। इसी 400 साल की नबूवती खलीज के दौरान 356 कबल अज़ मसीह में मकदोनिया के बादशाह फ़िलिप और उसकी बीवी ओलंपिया के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंडर रखा, जिसको हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। ये लड़का बहुत जंगजू था और अपने बाप की मौत के बाद वो तख्त नशीन होता है और उसके फ़ौरन बाद उसने आस पास की जो रियासतें थीं उनको फ़तह करना शुरू कर दिया और फ़तह करने के बाद उनको मुत्तहिद किया। इसके बाद उसने एशियाई कूचक यानी जो कि मौजूदा तुर्की का इलाका है के बाद यूनानियों को आज़ाद करने की मुहिम चलाई और इसी तरह दीगर और जो थे ममालिक थे उन पर फ़तह हासिल करता गया। यूँ सिकंदर आज़म अपनी नौउम्री में ही उस बहुत सारी फतूहात वो हासिल करता है और एक के बाद दूसरा जो मुल्क है वो फ़तह करता जाता है। अब 20 साल की उम्र में उसने दुनिया को फ़तह, पूरी दुनिया को फ़तह करने का
اعلان کر دیا۔ بڑا عجیب بات ہے، 20 سال کا نوجوان پوری دنیا کو فتح کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اپنی فتوحات کی وجہ سے وہ مشرق وسطی کا مالک بن گیا۔ یوں اسکندر اعظم کی فتوحات یونانی آباد کاری اور تجارت کی وجہ سے، یونانی تمدن و ثقافت اور یونانی زبان جو ہے اس کی وجہ سے، اس کی فتوحات کی وجہ سے وہ اور زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ اسی سبب سے یونانی زبان تجارت اور سفارت کی بین الاقوامی زبان بن گئی، اور نئے عہد نامے کے وقت تک یونانی زبان عام مروجہ زبان کی حیثیت اختیار گئی۔ جس طرح جو ہے آج اگر کہا جائے تو ایک طرح سے انگلش جو ہے پوری دنیا میں وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ تجارت کی اور سفارت کی زبان ہے۔ اور اسی طرح یہ یونانی زبان بھی اسی طرح تھی، حتیٰ کہ روم کی گلیوں میں بھی یہ زبان عام ہو گئی، جہاں پر مقامی پیشہ ور طبقہ لاطینی بولتا تھا جو کہ ان کی روم کی زبان تھی، جبکہ غلاموں اور آزاد کردہ غلاموں، ایک تو غلام تھے اور ایک آزاد کردہ غلاموں کی کثیر تعداد جو تھی وہ یونانی زبان ہی بولتے تھے۔ اسکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے بعد کیا کیا؟ مختلف علاقوں میں یونانی طرز تعمیر اور طرز ثقافت پر مبنی 70 شہر آباد کیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بہت سارے کئی ایک شہروں کا نام اپنے نام سے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر مصر کا شہر اسکندریہ جو ہے وہ بھی اسکندر اعظم کے نام سے ہے۔ اسکندر اعظم کو ایک طرح سے کہا جائے، خاص طور پہ جو ہے یونانی ثقافت جو ہے اور یونانی زبان جو ہے، اسکندر اعظم کو ایک طرح سے ہم یونانی ثقافت کا رسول کہہ سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی زبان جو تھی وہ بھی عوامی یونانی زبان تھی، جس کو کوئنے جو ہے گریک کہتے ہیں، یعنی عوامی بولی اس وقت کی جو تھی، جس طرح کہ آج ہمارے مختلف علاقوں میں ہوتی ہے، وہ اس وقت تک جو ہے نیا عہد نامہ یونانی عوامی زبان میں ہی لکھا گیا۔ چوتھی اور چھٹی صدی قبل از مسیح کے درمیان عرصے میں اس زبان نے اتنی مقبولیت اختیار کی کہ دیگر تمام زبانوں کی جگہ لے لی، یعنی یہ ان زبانوں پر حاوی ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی زبان کا درجہ اختیار کرتی گئی یونانی زبان۔ اس لیے یونانی سلطنتوں میں بکھرے ہوئے یہودی جو اسیری کے وقت وطن چھوڑ کر ان مختلف علاقوں میں جا بسے تھے، اور ان کے بچے اپنی مذہبی زبان بولنے اور پڑھنے میں ان کو بڑی دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی مثال میرے اپنے بچے ہیں۔ بے شک میں پاکستانی ہوں، لیکن میرے بچے چونکہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر بڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے وہ تھوڑی بہت سمجھتے تو ہیں اردو، لیکن وہ نہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں اور نہ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح جو یہودی لوگ تھے جو وہ یونانی علاقوں میں جا بسے تھے، جب ان کے بچے وہاں پر پیدا ہوئے تو ان کو بھی اپنی یہودی یعنی عبرانی زبان یا ارامی زبان پڑھنے میں دقت محسوس، لکھنے پڑھنے میں بولنے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے اپنی مذہبی کتاب یعنی بائبل مقدس، ان کی پرانا عہد نامہ جو تھا اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کو ان کی تعلیم دینا بھی ان کے بچوں کو مشکل تھا۔ اس لیے بطمیوس فیلاڈیلفس جو تھا اس کے دور حکومت میں 72 یہودی فاضل محققین نے کیا کیا؟ پرانے عہد نامے کا ہفتادی ترجمہ کیا، اور اردو میں ہفتادی ترجمہ کہلانے والا اس ترجمے کو ہم کہتے ہیں سپچوجنٹ کہتے ہیں، اور یہ عبرانی زبان سے یونانی میں کیا گیا پرانے عہد نامے کا سب سے قدیم ترجمہ ہے، جس کو اختصار کے ساتھ LXX سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ترجمہ 3 صدی کے وسط میں منظر عام پر ہے۔ دیکھا کہ کس طرح یونانی زبان جو ہے وہ مذہبی جو ہے
عمل کے لیے یا مذہبی طور پر بھی اس کی بڑی اہمیت تھی کہ پرانے عہد نامے کا یونانی ترجمہ کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کی عام ربجہ زبان یونانی تھی۔ یوں اس وقت یونانی زبان کی وسیع پذیرائی اور استعمال نے ایک طرح سے انجیل کی منادی کے لیے سہولت کار کا کام سر انجام دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاکم خدا کا، خدائے ثالوث کا چنا ہوا وسیلہ تھا، تاکہ انجیل کی منادی اور کلام کا پیغام جو ہے اس وقت کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان میں گنہگاروں تک پہنچے۔ یونانی زبان، یونانی دور حکومت میں انجیل بڑی سرتی سے، بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، اور اس کے پھیلنے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ تاہم یونانی زبان کا اس میں ایک اہم کردار ہے۔ انجیل کی بڑی سرتی سے پھیلنے میں یونانی زبان کا، کمیونیکیشن کا، زبان کا بہت اہم کردار ہے۔ اس لیے نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا اور پڑھا گیا۔ بے شک یونانی زبان انجیل کی منادی کا ایک اہم اعلیٰ کار تھی، تاہم مسیح کی خوشخبری کا دنیا کے کونے کونے میں پھیلنا قطعی طور پر خدا کے روح کا مافوق الفطرت کام تھا۔ یہ تو تھا یونانی زبان یا یونانی پس منظر نئے عہد نامے کا۔ ابھی ہم مختصراً نئے عہد نامے کا رومی پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور رومی قوم اور ان کا سیاسی و سماجی ڈھانچہ اور ان کا رومی پس منظر جو ہے نئے عہد نامے کا، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب اسکندر اعظم جو 332 قبل از مسیح میں مر گیا تو کیا ہوا؟ جب وہ خود مر گیا تو اس کی جو سلطنت تھی اس کے 4 جرنیلوں کے درمیان تقسیم ہو گئی یا تقسیم کی گئی، اور اس طرح یونانی اقتدار میں ایک بہت بڑی سیاسی کشمکش اور رساکشی کا آغاز ہو گیا، چونکہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے شروع ہو گئے۔ اسکندر اعظم کی موت کے بعد کے دور کو جانشینی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے بعد یکے بعد دیگرے اسکندر اعظم کی سلطنت کمزور ہو کر چھوٹی بادشاہتوں میں بس گئے، کیونکہ بہت سارے 4 جرنیل تھے، وہ آپس میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے چکر میں مسائل کا شکار ہوئے، اور ان کی وہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں بٹ گئے۔ اور عین اسی وقت رومی طاقت نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ ابھی اسکندر اعظم مر گیا ہے، اس کے جرنیل جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، تو اس وقت رومی جو تھے طاقت نے اپنا سر اٹھایا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور دوسری اور تیسری صدی قبل از مسیح میں رومی طاقت اٹلی میں زور پکڑ چکی تھی۔ اس لیے رومی فوجی طاقت نے پہلے کارتھاجینین اور پھر یونانی اور اس کے بعد ایشیائی کوشک کی شہنشاہتوں کو شکست دی، پھر آگے بڑھتے بڑھتے گئے۔ مسیح کی پیدائش تک رومی شہنشاہ قیصر اگسٹس پورے بحرہ روم پر قابض ہو گیا تھا، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں رومی حکمرانی کئی ایک پہلوؤں سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کی غیر معمولی اہمیت میں خاص طور پر 2 خصوصیات اور 2 خاص باتیں یہ ہیں۔ جہاں رومی یونانی جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر جو تھے وہ چڑھائی کر رہے تھے، حالات خراب تھے، وہاں رومی جو سلطنت تھی اس نے سلطنت کا امن و امان قائم کیا، اور پاکس رومانہ جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی بڑا امن و امان ہو گیا۔ اور دوسری بات جو تھی اس رومی سلطنت کی، وہ نظام نقل و حمل جو تھا وہ بہت آسان ہو گیا۔ انہوں نے بہت ساری شاہراہیں بنائی، بہت سارے، تاکہ تجارت کا کام کیا جائے، تاکہ جو ہے سلطنت کو جو ہے اور بڑھانے کے لیے یہ شاہراہیں جو ہیں وہ بہت مفید تھیں، اس لیے انہوں نے بہت ساری شاہراہوں کا جال بچا دیا۔
ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے سفر کرنا، یعنی کہ ایک تو امن ہو گیا، لوگ پہلے خوف کی وجہ سے سفر نہیں کرتے تھے اتنا لمبا، لیکن دوسرا یہ تھا ان کے لیے سفر کرنا جو تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اتنی اچھی صحرائیں نہیں تھیں، لیکن ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے سفر کرنا پہلے کی نسبت بہت ہی آسان تھا، بلکہ محفوظ بھی تھا۔ جو ہی پہلی صدی میں مسیحی مبلغین نے انجیل کی منادی کا آغاز کیا تو رومی دور کی ان دونوں خصوصیات، یعنی کہ امن و امان اور جو تھی سڑکیں تھیں، شاہراہیں تھیں، محفوظ تھا سفر کرنا، اس کی وجہ سے دونوں خصوصیات کی وجہ سے مسیح کی انجیل کی منادی میں ان دونوں خصوصیات نے بہت مدد فراہم کی۔ بہت سالوں کی تباہ کن جنگوں کے بعد کم از کم امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ بہت ہی بہتر ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے تجارت کی دنیا نے اسی دور میں کیا کیا، بہت ہی فروغ پایا، اور فوجی ترسیل کے لیے بھی آسان اور پائیدار شاہراہیں جو تھی وہ بہت ہی اہم تھی۔ اسی لیے اور اسی غرض سے رومی حکومت نے ان کی طرف خاص توجہ مبذول کرائی۔ جب سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر امریکہ میں بھی اگر سڑکیں جو ہیں سب سے دنیا سے بہتر سڑکیں ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا آپ نے حقیقی چہرہ دیکھنا ہے تو اس کی سڑکوں کو دیکھیں کہ ان کی سڑکیں کیسی ہیں، ان کی شاہراہیں کیسی ہیں۔ اس لیے رومیوں نے اس کی طرف خاص توجہ مبذول کی تجارت کے لیے اور فوجی ترسیل کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں اپنا جو ہے وہ سلطنت قائم کی جا سکے، اور اپنے وقت کی سب سے بہترین شاہراہیں کا جال بچھایا۔ سفر تجارت کا آپ کو معلوم ہے دامن چولی کا ساتھ ہے، اور شاہراہوں کی تعمیر کی وجہ سے ہی اس دور میں سفر اور تجارت کا رشتہ نہ صرف مضبوط ہوا بلکہ اس کی اہمیت اور وسعت بھی نمایاں ہوئی۔ اس لیے جے گریس ہام ماخن کہتا ہے، جو کہ ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے وہ فروگیا کے ہراپلس کے ایک تاجر کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اسی رومی دور میں وہ 70 بار اٹلی کا اس نے سفر کیا تجارت کے لیے، کیونکہ سفر کرنا محفوظ تھا اور سفر کے لیے شاہراہیں بھی بہت اچھی تھیں، ایک طرح سے بڑے ہائی ویز موجود تھے۔ آخر میں بے شک اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ رومی شہنشاہت اور رومی شہنشاہ جو تھے وہ بڑے مسیحیت کے بڑے خیر خواہ تھے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں۔ مسیحیت اور رومی شہنشاہی مذہب میں بڑا تصادم پایا جاتا تھا، بالخصوص رومی شہنشاہوں کی پرستش، رومن امپیریل کلٹ جو تھا، شہنشاہوں کی پرستش کی وجہ سے مسیحیوں پر بہت بڑے ظلم بھی ڈھائے گئے، اور شہنشاہوں کی پرستش کا یہ رجحان جوں بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے مسیحیوں پر مذہبی اور ثقافتی دباؤ بھی اور زیادہ ہونے لگا۔ شہنشاہ کی پرستش جو تھی نہ کرنے کی وجہ سے مسیحیوں کو طرح طرح سے اذار رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف شہروں میں رومی شہنشاہوں کے مندر تعمیر تھے، اور لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان کی جو ہے پوجا اور پرستش کریں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے تھے ظاہر ہے ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد شہنشاہوں کی توجہ اور فوائد حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں نے اپنے شہروں میں مندر جو ہے تعمیر کرنے شروع کر دیے، اور اس کی یہ دوڑ چلی۔ مثلاً کالیگولا جو تھا اس نے 37 تا 41 عیسوی میں اپنے آپ کو دیوتا کہلوانا شروع کر دیا۔ اسی طرح دیگر شہنشاہ بھی تھے، ڈومیٹین شہنشاہ تھا، اور انہوں نے ریاستوں کو کہا کہ وہ لوگ ان کی پرستش کریں تاکہ ان کو جو ہے وہ وسائل اور ان کے جو ہے مختلف چیزیں فراہم کی جائیں، اگر جو کہ نہیں کرے گا اس پر مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ رومی شہنشاہ کی تمام تر اذار ثانیہ کے باوجود تاہم
رومی شہنشاہوں کی تمام تر اظہار ثانیوں کے باوجود خدا نے کئی ایک طرح سے رومی دور کو اپنے ازلی منصوبے کے لیے استعمال کیا۔ رومی طرز حکومت نے جنگوں کے خاتمے سے دنیا کو متحد کیا۔ اسی طرح مسیحیت کا پیغام نہ صرف جو ہے مخصوص حصے اور طبقے تک محدود تھا، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے لگا، کیونکہ دنیا پہلے جنگوں کی وجہ سے غیر متحد تھی، اب رومی حکومت میں جو ہے امن و امان کی وجہ سے وہ متحد ہونا شروع ہو گئی، اور انجیل کا پیغام بھی نہ صرف ایک مخصوص حصے میں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک بآسانی پہنچنے لگا۔ خدا تاریخ کا خدا ہے، اور وہ مختلف اوقات اور ادوار کو اپنے پاک مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح رومی شہنشاہت بھی خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ کار تھے، ایک انسٹرومنٹ تھے، اور جس طرح ہر دور میں اقوام اور ان کے حکماں بھی خدا کے منصوبہ کو پورا کرتے آئے ہیں، اور خدا کا یہ چنا ہوا وسیلہ تھے۔ اور یہ تھا مختصر یونانی اور رومی نئے عہد نامے کا پس منظر۔ اگلے لیکچر میں ہم جو 4 اناجیل ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔